वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फनाए जुनून की नेक्स्ट एपिसोड। और मैं आप लोगों को हर एपिसोड के शुरू में नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करें, और आप लोग करते भी नहीं हैं। तो मैं कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइक भी नहीं करें। आप खुद ही जैसे वीडियो ओपन होती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट में भी बता दिया करें जो आपको जो बात करनी हुआ करें। ठीक है, चलते हैं स्टोरी की तरफ। आप आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए, खैरियत तो है? शास्मीन बेगम जो कि शूट के लिए बाहर जा रही थी, इस वक्त दोपहर में अब्दार साहब को घर में इंटर होते देखकर तशवीश से पूछने लगी। हाँ, वो मैं फ्री हो गया था तो सोचा घर चला जाऊँ। फिर मशाइम को आज डिस्चार्ज मिल चुका था तो मैंने सोचा इसका हाल दरियाफ्त कर लूँ। अब्दार साहब के बताने पर शास्मीन ने इसी वक्त निगाहें घुमाई। मतलब आप इसका हाल दरियाफ्त करने के लिए घर आए हैं? क्या शाम को नहीं हो सकता था? नहीं शास्मीन, इसे गोली लगी है, वो भी हमारी दुश्मनी की वजह से। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इसकी खिदमत करें, इसकी अयादत करें। अब्दार साहब ने मोबाइल पॉकेट में डालते इनके चेहरे पर आए तल्ख जहरीले तासुरात को देखा था। कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमारी कुछ नहीं लगती। आपने मेरे बेटे को किस मुसीबत में डाल दिया। इसकी अयादत करने के बजाय इन्हें तलाक करवाएं जल्दी से, वरना मामला अपनी पहुंच से बहुत दूर चला जाना है। शास्मीन बेगम के लहजे में सिर्फ जहर घुला था। शास्मीन, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो भी ज़ख्मी है, इस हालत में हम इसे हवेली से बाहर नहीं निकाल सकते। बात को समझा करो और अब चलो मेरे साथ जावियान के कमरे में। अब्दार साहब ने शास्मीन का हाथ पकड़ा और जावियान के कमरे की जानिब बढ़ गए थे। कमरे का दरवाज़ा नॉक करते अंदर गए तो इन्होंने देखा मशाइम बेड पर नीम दराज थी और जावियान इससे दूर सोफे पर बैठा था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो अब? मशाइम को पूरी तवज्जो खींचते वो लोग अंदर दाखिल हुए और इसके पास ही जाकर खड़े हुए थे, जबकि शास्मीन बेगम इसे देखते महज कोफत से नज़रें घुमा गई थी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ। आप लोग बैठे ना, खड़े क्यों हैं? मशाइम बेड पर सीधी होकर बैठी और अपनायत से बोली, जब अब्दार साहिब ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा था। नहीं शुक्रिया बेटा, हम बस तुम्हारी तबीयत पूछने आए थे, अपना ख्याल रखो। और जावियान, मशाइम की अब बैंडेज तब्दील कर दो वरना ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। अब्दार साहिब ने जावियान की जानिब देखा जो मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर इनकी बात पर हामी भरते असबात में सर को जनशी दे गया था। शास्मीन बेगम तो एक्सरे वाली नज़रों से इसे घूर रही थी, जब देखते ही देखते इनकी नज़र मशाइम की गर्दन पर जा ठहरी। इसका दुपट्टा थोड़ा सा लूज था, इसीलिए वह बखूबी इसकी गर्दन को देखने लगी, जहाँ इसकी ब्यूटी बोन के पास एक तिल था, जिसे देखकर शास्मीन बेगम चौंकी थी। इसी लम्हे इनका जहन घूमा। इन्हें याद आया कि जरलीन का भी बिल्कुल इसी जगह पर तिल था। जब इन्होंने मंगनी के तोहफे पर इसे नेकलेस पहनाया तब इन्होंने देखा था सेम तिल बिल्कुल इसी जगह पर, वैसी ही गर्दन। ये सब क्या था? इन्हें एक पल में मशाइम से जरलीन का एहसास क्यों होने लगा? इन्हें लगा जैसे वो मशाइम नहीं जरलीन हो। मगर जब नज़र इसके चेहरे से टकरा आई तो सारा यकीन चकनाचूर हुआ था। जरलीन का कलर इतना साफ तो नहीं था, इसमें एक अजीब सी कशिश थी जो लोगों को अपनी जानिब खींचती थी। वो मशाइम में भी थी, मगर इसकी रंगत मुख्तलिफ थी, इसके नकोश मुख्तलिफ थे। एक चेहरा इसका था तो जो सबको धोखे में डाले हुए था। बेगम चलो, मुलाजमा को कहना बच्ची के लिए सूप बना दे। अब्दार ने इनके बाजू में अपना हाथ डाला और बाहर की जानिब बढ़ गए थे, जबकि शास्मीन की सोचें अब बस इसी पर अटक कर रह गई थी। इन्हें मशाइम का सारा बायोडाटा भी मिल चुका था, जिससे इन्हें कुछ खास पता नहीं चल सका। मगर अब इनका जहन बन रहा था कि वह इसकी चच्ची से जाकर मिले, इनसे पूछे और जल्द ही इसके घर भेजें। जबकि दूसरी जानिब अंदर जावियान सोफे पर बैठा मशाइम के पास आते इसका बाजू धीरे से पकड़ते देखने लगा, जहाँ से थोड़ा थोड़ा खून अब रसने लगा था। जब ये देखकर इसने बैंडेज बॉक्स को अपने पास रखते मशाइम की जानिब देखा। आप मेरी पट्टी करेंगे? आंखें चलकती वो मासूमियत से बोली तो जावियान ने अपनी आंखों को असबात में हरकत दी थी। क्यों, तुम मुझसे नहीं करवाना चाहती? जावियान ने बॉक्स को खोलते सफ़ेद पट्टी और पायोडीन को बाहर निकालते साइड टेबल पर रखा। नहीं, वो नर्स ने मेरी शर्ट उतार कर पट्टी की थी। वो इंतहाई भोलेपन से बोलने लगी तो इसकी बात सुनते जावियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तो क्या आप भी ऐसे ही पट्टी करेंगे? इसे खामोशी से देखती वो फिर से सवाल करने लगी। हाँ मशाइम, तुम्हारा शौहर हूँ मैं कर सकता हूँ। मकाबिल का लहजा इस्तकाक से भरा था। फिर जावियान ने इसका बाजू पकड़ते देखना चाहा। लेकिन मुझे शर्म आएगी, मैं आपसे पट्टी नहीं करवाऊंगी। मशाइम ने इसके चेहरे से नज़र हटाते निगाहें झुकाई थी, तो जावियान ने महसूस किया पट्टी तो वाकई बहुत एहतियात से होनी थी। तुम आंखें बंद कर लेना, फिर नहीं आएगी। जावियान का अंदाज शरारती था, जिस पर मशाइम का चेहरा सुर्ख होने लगा। मगर आप मेरे बाजू को देखेंगे। मशाइम इसके इतने मासूम बन जा मश मशाइम इसके सामने इतनी मासूम बन जाती थी कि अगर कल को जावियान को हकीकत का पता चलता तो वो कश खाते हुए मर जाता। वो तो सिर्फ शरारती थी, मासूम तो ज़रा भी नहीं थी। जाहिर है अब मैं देखे बगैर तो कर नहीं सकता, देखना तो पड़ेगा ही। जावियान ने इसके बाजू पर ढीली गिरफ्त रखते घूर कर कहा। नहीं, फिर मैं आपसे नहीं करवाऊंगी।
مشائم نے نفی میں سر ہلاتے اپنا بازو اس سے دور کیا تھا۔ ایسا کرو تو میری سی بلڈ شرٹ پہن لو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی۔ زاویہ نے اس کے پاس سے اٹھا اور اپنی وارڈروب سے سی بلیز شرٹ نکالنے لگا۔ وارڈروب سے اپنی سی بلیز وائٹ شرٹ نکالتے ہوئے وہاں سے ٹرن لے کر دروازے کو لاک لگاتے اس نے بیڈ کے قریب آتے مشائم کے سامنے اپنی شرٹ کی تھی، جسے فوراً سے تھامتے وہ تذب بذب کا شکار ہونے لگی۔ لیکن مجھے پھر بھی شرم آئے گی زاویان۔ مشائم کا چہرہ شرم سے لال ٹماٹر ہوا، اچانک سے جیسے اس کی سانسیں منتشر ہونے لگی۔ تو کیا ہوا؟ شرٹ میں بدل دوں؟ تم بس آنکھیں بند کر لینا۔ اس کا انداز تنزیہ تھا یا نہ اس کا انداز تنزیہ تھا یا نارمل، مشائم سمجھ نہیں سکی، جبکہ کچھ وقت پہلے اس نے ملازمہ کو ہی اس کی پٹی بدلنے کو کہا تھا، مگر اس نے ملازمہ کو بھیج دیا تھا وہ ان سے پٹی نہیں بدلوائے گی۔ نہیں، میں خود پٹی کر لوں گی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ خود ہی نہ کر لے، ورنہ اگر زاویان قریب آیا تو وہ بھی کہیں بے اختیار نہ ہو جائے، کہیں بھول ہی نہ جائے کہ وہ زرلین نہیں مشائم ہے۔ نہیں، تم سے نہیں ہوگا، میں کر دیتا ہوں، تم بس آنکھیں بند کر لو، 5 منٹ کا کام ہے، ہو جائے گا۔ زاویان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے کہا تو مشائم کو ایسے لگا جیسے اس کا دل ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ مگر زاویان، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، آپ کریں گے تو مجھے شرم آئے گی۔ مشائم نے اپنا رخ اس کی جانب کرتے مزاحمت کرنی چاہی جب زاویان نے اسے کھا جانے والے نگاہوں سے گھورا تھا۔ ایک عجیب احساس تھا اس کے قریب آنے پر جو اسے محسوس ہوتا تھا۔ جب اسی وقت زاویان نے اسے سختی سے گھورا تو مشائم کے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے۔ میں نے کہا نا، میں کر دیتا ہوں، تم بس اپنی آنکھیں بند کرو فوراً سے۔ زاویان نے اس کی پوری کھلی براؤن آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں ڈالتے کہا تو مشائم نے اپنی لرزتی پلکوں کے ساتھ اپنی پلکیں بند کرنے لگی۔ زاویان پلیز، آپ لائٹ بند کر لینا، بند آنکھوں سے ہانپتی وہ پھر سے رندی آواز میں بولی تو اس کی بات سنتے زاویان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مشائم، اگر لائٹ بند کر دوں گا تو تمہاری بینڈیج کیسے بدلوں گا؟ اس کے ہلکے خوف میں گرے چہرے کو دیکھتے زاویان نے اگلی نظر اس کی مڑتی انگلیوں پر ڈالی جو اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اپنی انگلیوں کو کبھی چٹکانے تو کبھی مروڑنے لگی تھی۔ لیکن مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے حواسوں میں رہے، ورنہ زاویان کے قریب آنے سے جو اس کی جان جاتی تھی وہ اس سے انجان نہیں تھی۔ لیکن مشائم، ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوگا، نہیں کروں گا میں کچھ، صرف تمہاری بینڈیج بدلوں گا، یقین ہے نا تمہیں مجھ پر؟ اس کی تھوڑی کھلتی آنکھوں میں دیکھتے جانچتے لہجے میں بولا تو مشائم نے سنجیدہ چہرے سے فقط اپنے سر کو اسبات میں جنشی دی تھی۔ بس پھر آنکھیں بند کرو اور یقین رکھو۔ شنایا کے جانے کے بعد نیہان کا جیسے اس رپورٹ سے دھیان ہٹ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے موبائل پکڑا تو موبائل پر آئے نوٹیفیکیشن کو دیکھا۔ بنی کا میسج آیا تھا۔ جب وہ ایک لمبا سانس لیتی بیڈ پر بیٹھتی انسٹا کو اوپن کرتی اس کی جانب آئے سوال کو پڑھنے لگی۔ سنو اینجل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ کی محبت کسی اور سے محبت کرتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بنی کی طرف سے آیا یہ سوال نیہان کے سیدھا دل پر جا لگا۔ نیہان کا دل ایک پل کو رکا اور اس نے دوبارہ سے مصنوعی ہوا میں ایک لمبا سانس منتقل کیا تھا۔ ضروری نہیں ہے آپ کی محبت جس سے محبت کرتی ہے وہ بھی آپ کی محبت سے محبت کرے، اسی لیے بہتر یہی ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنی محبت کا اعلان کروائیں، پھر وہ جو جواب ملے گا صرف اسی کے مطابق آگے چلیں، اور اگر آپ کی محبت کو آپ سے محبت نہیں تو کنارہ کشی کریں، اور اگر آپ کی محبت کو اس سے محبت نہیں تو اپنی محبت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نیہان نے مستحکم سا جواب دیا تو دوسری جانب اضطراب کی کیفیت میں ڈوبے شاہزل نے اس کی جانب سے آئے جواب کو پڑھتے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ مگر میں کیسے پرپوز کروں؟ اس کے دل میں تو کوئی اور ہوگا۔ ڈوبتے بہت جلد دل سے انگلیوں سے اس نے میسج ٹائپ کیا تو دوسری جانب سے فوراً سے جواب آیا تھا۔ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ ایک جملے میں آئے جواب کو پڑھتے اس نے ٹھانا تھا کہ وہ نیہان سے بات کرے گا، اسے اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا۔ ویسے بھی زاویان تو ملنے سے رہا، پھر اس کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر کیا کرے گا؟ اور کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ اسے اپنی محبت کا الہام اب نیہان شاہ پر ہی کرنا تھا۔ اپنے بالوں میں پھنسائی انگلیوں کو کھینچ کر نکالتے وہ بیڈ سے اٹھتا اپنے کمرے کی بالکنی میں چلا گیا تھا، جہاں سورج ڈھلنے لگا، آسمان پر کلاہٹ چھانے لگی تھی، شام ہو رہی تھی۔ اس نے اٹل ارادہ کیا تھا وہ نیہان شاہ سے ملنے جائے گا، تو دوسری جانب نیہان اپنے موبائل کو بند کرتی بیڈ پر رکھتی اپنے کمرے سے نکلتی وقت گزاری کے لیے اپنے استبل چلی گئی۔ بالاد شاہ بھی ابھی کال پر مصروف تھا جب شنایا ملک چینجنگ روم سے باہر نکلتی اپنی ساڑی کے پہلو کو ہاتھ میں پکڑتی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ بالاج کال میں مصروف تھا اس لیے سوچا کہ وہ جلدی سے میک اپ بھی کر لے، پھر ایک دفعہ ہی اس کے ہوش صحیح سے اڑائے گی۔ جبکہ شیشے سے ایک بھرپور نظر خود پر ڈالتے اس نے ڈریسنگ کے آگے فوراً پڑی بے شمار لپسٹک میں سے
ایک ریڈ کلر کی لپسٹک پکڑی تھی اور فوراً سے اپنی پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر لگانی شروع کی تھی۔ اس ریڈ لپسٹک میں اس کے نکھرے ہونٹ مزید نکھر گئے تھے۔ پھر اس نے کاجل کو پکڑتے اپنی آنکھوں کو بند کرتے احتیاط سے لکیر کھینچی تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں نہیں جھیل کا کنارہ ہو جس میں آج وہ بالاج کو ڈبونا چاہتی ہوں۔ اس کے بال اب پوری طرح سے خشک ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے بالوں میں برش کیا مگر اس کے بلاؤز کی پچھلی ڈوریاں کھلی تھی جسے اس نے جان بوجھ کر بند نہیں کیا تھا، یا پھر بالاج شاہ کو بہکانے کے لیے اس نے اپنی ڈوری کو کھول رکھا تھا۔ ڈرار کو کھولتے اس میں پڑی اپنی بریک نتھی نکالتے اس نے فوراً سے اپنی ناک میں پہنی۔ ابھی وہ پہن ہی رہی تھی جب بالاج شاہ بالکنی میں مڑتا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا تو اسے لگا سامنے شنایا نہیں بلکہ کوئی افسرہ کھڑی ہو۔ اس کے ہوش تو دوسری دفعہ ٹھکانے لگے تھے۔ اسے آج اپنی ناراضگی کا قتل ہوتے محسوس ہوا تھا، اور اس کی قاتل وہ حسین لڑکی تھی جو اپنے حسن سے اس کی جان لینے پر تلی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اگر بالاج اسے گھنٹوں بیٹھے دیکھتا رہتا تو کبھی نہ تھکتا۔ اس نے شنایا پر اپنی ٹھہرتی نظروں سے اس کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لیا، جو نیوی بلو کلر کی ساڑی میں ملبوس ننگے پاؤں کھڑی اب اپنے سارے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتی، اپنی پشت سے ٹکراتی کھلی ڈوری کو اپنے ہاتھوں میں لیتی پکڑ کر بند کرنے لگی۔ بالاج کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ شنایا اس کی نظروں کا مرکز سمجھتی، کچھ محظوظ سا ہوتی جب وہ بے دھیانی میں بے اختیار اس کے حسن کے آگے بہکتا ہوا چلتا اس کے پاس آنے لگا، جو آج تمام ہتھیاروں سے لبریز اس کے جذبات، اس کے ارمانوں کو اتنی ہوا دے گئی تھی کہ بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی ونی میں آئی ہے۔ بہکے قدموں سے چلتا، لگاتار شیشے سے اسے دیکھتا، وہ اس کے خوبصورت حلیے میں مدہوش ہو کر پگھلتا، اسے ڈوری سے الجھتا دیکھ کر بے حد قریب آ گیا تھا۔ جب اس کے قریب آتے شنایا کو اس کی گرم تپش بھری سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ رکے جب بالاج نے اپنی ہاتھ اوپر کرتے اس کی ڈوری کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اور آئینے سے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے اس کی ڈوری کو اپنی انگلیوں میں پھنساتے وہ اپنے درمیان میں موجود بالکل تھوڑا سا فاصلہ ختم کرنے لگا۔ وہ جھٹکے سے اس کی ڈوری کو کھینچتا اسے اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ شنایا جیسے اس کی مضبوط سینے کے ساتھ ٹکرائی، اسے اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو دبوچا اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جسارت یا گستاخی کرتا۔ اسی وقت باہر آسمان میں بجلی چمکی اور بادل پوری طرح سے گرجے، جس کی تیز آواز سنتے بالاج شاہ کو جیسے ہوش آئی تھی۔ وہ گردن اٹھا کر شنایا کی آنکھوں میں دیکھتا تھوڑا پزل ہوا، مگر شنایا نے اس کے دیکھتے ہی اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ بہت شاطر ہو تم شنایا، اچھا طریقہ تھا شوہر کو قریب لانے کا۔ اس کے ہاتھوں پر گرفت تیز کرتے بالاج نے طنزیہ لہجے میں کاردار نظروں سے دیکھتے کہا تو شنایا نے فوراً سے اپنی آنکھیں میچتے اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ آپ خود میرے قریب آئے ہیں۔ اسے ابھی تک اپنی اتنے نزدیک دیکھ کر وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، مگر باہر کا موسم خراب ہونے لگا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، بادل یہاں وہاں منڈلانے لگے، سردی بڑھنے لگی۔ وہ تو تمہاری کھلی ڈوری تھی، تم سے بند نہیں ہو رہی تھی، اسے بند کرنے آیا تھا۔ بالاج نے بکھلائے لہجے میں اپنے ذہن کو کام پر لگاتے آخر کوئی بات بنا ہی لی تھی۔ آیا تو وہ یہی کرنے تھا مگر یہاں آ کر پھسل گیا تھا، لیکن اب بتانے سے وہ کترا رہا تھا۔ پھر ہوئی نہیں میری ڈوری، دو بدو لہجے میں اسے جواب دیتے اس نے شرارتی نظروں سے تنزیہ اس کی جانب دیکھا تو بالاج کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اسے اب ذرا سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ وہ بس میں کرنے لگا تھا، ابھی وہ بولا ہی تھا جب شنایا اس کی بات بیچ میں ٹوکتی خود ہی بول پڑی۔ ہاں کرنے لگا تھا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی بہک گیا، یہی کہنے والے تھے نا آپ؟ شنایا نے منہ کے زاویے بنا کر بولتے بات مکمل کی تو بالاج نے فوراً سے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہو تم آج۔ بالاج نے بات کو بدلنے کے لیے اس کا رخ موڑا مگر سامنے بھی شنایا تھی، اتنی آسانی سے وہ بات کو بھول جانے نہیں دے سکتی تھی۔ عجیب حرکتیں تو آپ نے کی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی پورے 10 منٹ تک۔ شنایا شوخ لہجے میں چہرے کے تاثرات سنجیدہ کرتی بولی، جبکہ اسے بالاج کو تنگ کرنے میں آج کافی مزہ آ رہا تھا۔ کیا پورے 10 منٹ؟ تم آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ سینہ تان کر اس کی جانب بڑھتے بالاج نے اپنے چہرے کو سرد کیا تاکہ وہ ذرا بھی پزل ہوتا ہوا دکھائی نہ دے۔ شنایا بیک وقت خاموش ہوئی، اسے کوئی جواب نہیں بن پایا جب باہر آسمان پر حرکت کرتے بادل عین وقت برستی ہلکی ہلکی بوندیں نیچے گرنے لگی۔ یہ ساڑی کس خوشی میں پہنی ہے؟ تمہارے باپ کی بارات ہے کیا؟ اسے خاموش دیکھ کر بالاج نے خود کو کافی حد تک سپاٹ لہجے میں کاٹدار لہجے میں کہا تو اس کی بات سنتے شنایا اپنی فسوخیزی سے نکلتی خود پر بولنے سے روک کے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ نہیں، آپ کے باپ کے ولیمے میں جا رہی ہوں، ساتھ چلیں گے کیا؟ شنایا نے بھی دو ٹوک لہجے میں ترکی با ترکی کہا تو بالاج شاہ اس کی بات سنتے سلگ اٹھا تھا۔ شنایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو،
ورنہ میں اپنے طریقے سے کاٹ دوں گا۔ بالاچ اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کرتے اپنے ابلتے غصے کو اس پر ظاہر کرنے لگا۔ اچھا، ابھی کچھ وقت پہلے آپ میری گردن کاٹ رہے تھے، اب کیا میری زبان کاٹیں گے؟ شنایا جانتی تھی وہ اسے غصہ دلائے گی تو وہ مزید اس کے قریب آئے گا، اور وہ اسے قریب ہی تو لانا چاہتی تھی۔ جبکہ اس کی بات پر بالاچ نے ناک پھلاتے اپنے جبڑوں کو بھینچا تو شنایا باہر سے آتی مٹی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ تنگ آ چکا ہوں میں تمہاری فضول سی باتوں، اور ویسے بھی قسم سے شنایا زہر لگتی ہو تم مجھے، تو کسی خوش فہمی میں ہرگز مت رہنا۔ بالاج نے اپنے دانتوں کو پیستے اس کے شرارتی چہرے سے نظر ہٹاتے کلس کر کہا، اور اپنے بازو دیوار سے پیچھے کرتے اس کی راہ فرار کے راستے کھول دیے۔ چلیں چلیں، مجھے کون سا آپ شہد لگتے ہیں؟ اسے خود سے دور ہوتے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ کو جھٹکتی ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی تو بالاج جو اسے دور ہوا تھا بیڈ کی جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن اب شنایا کی بات سنتے اس نے شنایا ملک کو اپنے اسی لمحے بازوؤں سے پکڑا تھا اور ایک جھٹکے میں بیڈ پر گرایا۔ نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد وہ کمرے سے نکلتا اس کی ڈائری کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا گیراج کی جانب بڑھا تھا، اپنی گاڑی میں بیٹھتا اسے سٹارٹ کرتا، سیاہ حویلی سے باہر نکلتا سفید حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ 10 منٹ کے سفر کے دوران اس کے ذہن میں ہزاروں خدشے آئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اب تک نیہان سے بات نہیں کر لیتا وہ اب جب تک نیہان سے بات نہیں کر لیتا نہ ہی اس کے دل کو سکون ملنا تھا اور نہ ہی اس کے دماغ سے وہ نکلنے لگی تھی۔ مگر باہر کا موسم خراب ہونے لگا۔ اس نے گاڑی کو فل سپیڈ پر دوڑایا، الجھنوں میں جکڑے ذہن سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ وہ پرسکون سانس لیتا آخرکار سفید حویلی کے سامنے گاڑی روک گیا تھا۔ اپنی گاڑی سے نکلتے سفید جینز پر بلیک شرٹ پہنے اور کششنی آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے وہ باہر نکلتا اندر کی جانب جانے لگا جب وہاں سے گزرتی ملازمہ کو دیکھتے اس نے اسے مخاطب کیا تھا، سنو، نیہان شاہ کیا اپنے کمرے میں ہے؟ شاذل کے پوچھنے پر وہ ملازمہ اس گبرو نوجوان کو دیکھنے لگی جس کی پرسنالٹی دیکھنے لائق تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، کرب تھا۔ صاحب جی، وہ اپنے گھوڑوں کے پاس گئی ہے، یہاں پر، ملازمہ کے بتاتے وہ اس کے استبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب قدم بڑھانے لگا اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اسے ایک ڈر تھا کہیں نیہان شاہ اسے انکار نہ کر دے، اس کے جذباتوں کو روند نہ دے، کہیں اسے نا امید نہ کر دے۔ اس نے اپنے ڈولتے قدم استبل کی جانب بڑھائے، دل ویران تھا اور آسمان پر کالی گھٹا چھائی تھی جیسے بادل ابھی برس جائیں گے۔ اپنے لرزتے دل کو دلاسا دیتے اس نے ارد گرد نگاہیں گھماتے دیکھا۔ نیہان شاہ اپنے پسندیدہ سفید بالوں والے گھوڑے پر بیٹھی اسے تیز تیز دوڑا رہی تھی۔ جب شہزل اسے گھوڑے کی سواری کرتے دیکھ اچانک سے لائن پر آتے کھڑا ہوا، اسے سامنے سے اپنی جانب آتے دیکھ ٹکاٹک اس کی بلو گرنش آنکھوں میں اپنی ہنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑ گیا تھا، جبکہ نیہان شاہ جو اپنے دھیان میں گھوڑے کو تیز تیز دوڑا رہی تھی۔ شہزل کے یوں سامنے آ جانے پر اس نے یکدم سے گھبراتے گھوڑے کی لگام کھینچی تو گھوڑا اندھا دھند بھاگتے بھاگتے پیر فوراً سے اس کے لگام کھینچتے ہی اس کے پاس جا کر رکے تھے۔ گھوڑے نے بریک لگائی تو نیہان کی حیرت زدہ آنکھیں سے مزید دیکھ کر پھیلی تھی۔ اس نے بیک وقت اپنے گلے میں رکتا سانس بحال ہوتا محسوس کیا تھا۔ اس کی نظریں شہزل کے افسردہ چہرے پر تھی جسے دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمانے بھر کے سارے غم اسے ہی ہوں، جبکہ شہزل نے تو ٹکٹکی ہی باندھ لی تھی، جو لائٹ گرین کلر کی لانگ شرٹ پر کھلے پینچوں والا ٹراؤزر پہنے، بالوں کو کور کرنے کے لیے جارجٹ کے دوپٹے کا حجاب کیے، ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ ایک شانے پر لٹکائے ہوئے تھی۔ شہزل نے نظریں اس پر رکھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے گھوڑے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا تھوڑا نیچے کو ہوا تو نیہان شاہ ساکت ہوتی سے دیکھنے لگی۔ جب دیکھتے ہی شہزل نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی تیز نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر نظر انداز کرتی خود ہی احتیاط سے گھوڑے سے اتر گئی تھی۔ تم میرے استبل میں کیا لینے آئے ہو؟ نیہان نے چہرے کے تاثرات سنجیدہ کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو شہزل زخمی سا مسکرایا تھا۔ اگر میں بولوں تمہیں لینے آیا ہوں تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ شہزل نے بہت مان سے سوال کیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے نا؟ تم سے میں نے تھوڑی سی بات کیا کر لی، تم تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ نیہان کا لہجہ سخت بدمزہ ہوا تھا جس پر شہزل کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، امید ہے تو میری بات سنو گی اور جواب بھی دو گی۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں اس وقت آنا پڑا؟ شہزل کی ڈگمگاتی نظروں سے تنگ آ کر اس نے اپنا ہلکا سا رخ موڑتے کہا تھا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ پشت پر ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر وہ شائستگی بھرے لہجے میں انتہائی ادب سے بولا تو نیہان نے فوراً سے مڑتے ایک ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھا تھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو شہزل؟
کہیں پی وی کر تو نہیں آئے؟ نیہان تڑک کر بولی، جبکہ سے وقت اس شہزل کے دماغ پر شبہ ہوا تھا۔ اتنی سنجیدگی سے وہ اسے شادی کا پرپوزل کر رہا تھا۔ میں پیتا نہیں ہوں نیہان، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے آج جواب چاہیے، مجھے جواب دو نیہان۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ نیہان کو اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ وہ شاذل ہی ہے نا، جبکہ اس کی گستاخی بھری نظریں اس کے ہونٹوں کے پاس موجود تل پر ٹھہر گئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی ریجیکٹ کیا تھا، میرا ابھی بھی جواب وہی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صرف تم سے ہی نہیں بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تو مجھے اپنے دل سے نکال دو۔ ایک آخری کھا جانے والی نظر اس پر ڈالتی وہ آگے کی جانب بڑھی تھی، جب شہزل کی دل چیرتی بات نے اس کے دل جبکہ شہزل ملک کی دل چیرتی بات نے اس کے قدم وہیں پر جما دیے تھے۔ تو کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ اس کے سوال پر نیہان کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، دل زور سے دھڑکا، عین وقت آسمان پر بجلی گرجی۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ کوئی بھی جواب دیتی تو پھنس جاتی، اسی لیے خاموشی سے اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ جب شہزل لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ نظریں چرا کر بھاگ کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ پوچھا ہے، مجھے جواب دو۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ شہزل نے سوال دہرایا تو نیہان کے تاثرات ڈھیلے پڑنے لگے، وہ سچ میں اب نظریں چرانے لگی تھی۔ نہ 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 نہیں تو۔ اس کی آواز لرزی، اس کی آنکھوں کے سامنے زاویان کا چہرہ آیا، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے نظریں جھکائی لیکن وہ چاہ کر بھی زاویان کو بلا نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمہاری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ تم ہکلا کیوں رہی ہو؟ نظریں کیوں نہیں ملا پا رہی؟ شہزل نے مشکوک لہجے میں دریافت کیا تھا۔ وہ میں نیہان کنفیوز ہو، اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ وہ تم کیا نیہان؟ کیوں؟ تم سے بتایا نہیں جا رہا تم زاویان بھائی سے محبت کرتی ہو؟ اس کے بولنے کی دیر تھی جب نیہان نے اسی لمحے جھٹ سے نظریں اٹھا کر بے یقینی اور حیرت سے پھیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے تو ایک دم سے ایسے لگا آسمان سر پر گرا ہو۔ اس کے اوسان خطا ہوئے تھے، اس کا سانس رک گیا تھا، اس کی رنگت پھیکی پڑنے لگی، ہونٹ زردی مائل ہو گئے، پیر شل ہوتے ساکت ہوئے تھے، جسم بے جان ہوا۔ جب اسی وقت آسمان گرجا اور برسنے لگا، بارش ہونے لگی، بجلی چمکنے لگی، موٹی موٹی بوندیں ان پر گرنے لگی۔ شہزل اسے اپنے حواس میں کھوئے دیکھتا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیا فوراً سے شیلٹر کے نیچے آیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ سکتے سے باہر نکلی اور ہونک چہرے سے ٹوٹے لفظوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، تم نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے شہزل نے سوال کیا تھا۔ نیہان کی نظریں اب آسمان سے گرتی ٹپ ٹپ برستی بارش پر جا ٹھہری۔ میں انہیں نہیں بتا سکتی، وہ میری مرحوم بہن کے منگیتر تھے۔ نیہان کی آنکھیں بھیگنے لگی، اس نے ایک لمبا سانس لیتے بولنا شروع کیا۔ ماضی کی یادیں اس کے ذہن کی فوٹوگرافک میموری میں تازہ ہونے لگی۔ تم سے بھائی کی تم تب سے بھائی سے یک طرفہ محبت کرتی رہی نیہان، پھر ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں تکلیف صرف تمہیں ہو رہی ہو؟ محبت فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتی شہزل، بس یہ ایک خالص جذبہ دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ محبت یہ نہیں دیکھتی اگلا انسان کون ہے، کیسا ہے، محبت بس دل میں اپنے ڈیرے ڈالتی ہے، اور یہ تب تک نہیں سوچتی وہ شخص ہمارا نہیں ہے، اور وہ شخص چاہ کر بھی میرا نہیں ہو سکتا، یہ میں جانتی ہوں۔ میں انہیں حاصل نہیں کرنا چاہتی شہزل، میں بس اپنی محبت کو ختم کرنا چاہتی ہوں، جو نہیں ہو رہی شہزل، نہیں ہو رہی۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں تمہارے بھائی کی محبت میرے دل سے نہیں جا رہی۔ اب کی بار نیہان کی آواز بھیگنے لگی، اس کے لہجے میں وہ درد، وہ کرب محسوس ہونے لگا جسے وہ کب سے چھپاتی آ رہی تھی۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہے، میں صرف تم سے اتنا کہوں گی شہزل، پلیز اس محبت کے جال میں مت پھنسو۔ اگر تم اس سیڑھی پر چڑھ رہے ہو تو اپنے قدم موڑ لو، کیونکہ تمہیں یہاں پر منزل نہیں صرف دکھ ملیں گے۔ میری بات کو سوچنا اور سمجھنا، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گی، محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ نیہان بولتی بولتی خاموش ہوئی، اس کے گال پر لگاتار آنسو بہنے لگے جسے اس نے بے دردی سے رگڑا تھا۔ اب یہاں سے چلے جاؤ، اگر تمہیں لالا نے میرے ساتھ دیکھ لیا تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور میں امید کرتی ہوں تم میرے راز کو راز رکھو گے۔ نیہان شادل پر پتھر رکھ کر ایک آخری بات بولتی بغیر اس کی جانب دیکھتے بارش کے درمیان گزرتی حویلی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے کھڑا شہزل بے جان ہو گیا تھا، وہ اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی کہ وہ اس سے محبت نہ کرے، مگر وہ اس سے تو پوچھتی کہ وہ کتنا چاہنے لگا ہے اسے۔ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے، جب وہ اپنے مردہ قدموں سے چلتا بارش میں بھیگتا گاڑی کے اندر جا بیٹھا، گھر جانے کے بجائے سڑکوں کے چکر کاٹنے لگا۔ باہر زوردار بارش شروع ہو چکی تھی، بارش کی چم چم کی آوازیں جیسے ہی شنائے کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً سے اپنا رخ موڑ کر بالات سے دور ہوتی، 1 منٹ سے پہلے سے دھکا مار کر سائڈ پر کرتی، اس کی بغل سے نکلتی جھٹ سے بالکنی کی جانب بڑھی تھی۔
تو اس کے ایک شاندار دھکے کی وجہ سے بالاج کی آنکھیں فوراً سے کھلی اور اس نے غیظ و غضب کے عالم میں پلٹ کر بالکنی کی جانب شنایا کو دیکھا، جو بارش کو دیکھ کر پاگل ہوتی اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے اس میں پانی کے قطرے اکٹھے کرنے لگی۔ اس کی اس بچکانہ حرکت کو بالاج شاہ اس کی اس بچکانہ حرکت کو دیکھتا بالاج شاہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ کو دیکھنے لگا، جبکہ شنائی کی ساری توجہ اس وقت برستی بارش پر تھی۔ سردی اسے بہت لگ رہی تھی مگر پسند کے آگے سردی وہ بھول چکی تھی۔ وہ بارش کی دیوانی تھی، تب ہی برستی بارش کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ ہائے، مجھے بھی بارش میں بھیگنا ہے۔ ٹپ ٹپ گرتے لگاتار تیز تیز قطروں کو دیکھتی وہ کافی حسرت سے بولی، جس پر بالاج نے بھویں سے کیٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنی سردی میں بیمار پڑنا ہے کیا؟ بالاج بے خودی کے عالم میں سے دیکھ کر ڈپٹنے والے انداز میں بولا تھا، مگر اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی بارش میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بارش رک جائے میں ٹیرس پر جا کر انجوائے کر لوں گی۔ اپنی ساڑی کے پہلو کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی وہ اگلے ہی لمحے جانے کے لیے مڑی تھی، جب بالاج نے اسی وقت بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نہ تم ٹیرس پر جاؤ گی اور نہ ہی بارش میں بھیگو گی، سخت لہجے میں اس کی کمر کو پکڑ کر وہ اس کے اٹھتے چہرے کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اور یہ ساڑی اتار کر جاؤ، بے حد سنجیدہ لہجے اور برفیلی نظروں سے دیکھتے شنائے انتہائی بدمزہ ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑے، مجھے بارش میں نہانا ہے، مجھے جانے دے۔ اتنی دیر کے بعد بارش ہوئی ہے، میں بھیگ کر ہی رہوں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ اس کی کمر پر بالاج کی گرفت اس کی آنکھوں میں بالاج کی ترخی بڑھنے لگی تو شنایا کلس کر بولی، پلیز بالاج مجھے جانے دے ورنہ بارش ختم ہو جائے گی، دیکھیں ہلکی ہو گئی ہے۔ شنایا کی توجہ بارش کے جانب مرکوز ہونے لگی جو تھوڑی ہلکی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا شنایا، مزید بحث مت کرو مجھ سے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ تو مجھ سے ناراض تھے نا، پھر اتنا حق کیوں جتا رہے ہیں؟ ناراض ہی رہے نا اب بھی۔ شنایا کو غصہ آنے لگا۔ ہاں ناراض تھا، لیکن تم نے منا لیا تو تم مجھ سے ایک رات مانگ رہی تھی نا، لو میں دیتا ہوں آج کی رات تمہیں، جو باتیں کرنا چاہتی ہو، جو وقت دینا چاہتی ہو، صرف اپنے شوہر کو دو۔ بالاج نے اسے خود کے مزید قریب کیا جب دوبارہ سے بارش اور تیز ہونے لگی، اور اب کی دفعہ تو بارش کا رخ ان کے کمرے کی جانب تھا، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہونے لگے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کی رات، مجھے باہر جانا ہے، مجھے باہر جانے دے بس۔ بالاج کو منا کر شنایا کو اب صرف افسوس ہو رہا تھا۔ پہلے اس کی ناراضگی نہیں برداشت ہو رہی تھی، اور اب وہ راضی تھا تو وہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اب اگر تم نے دوبارہ کمرے سے باہر جانے کا ذکر کیا نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بالاج اسے اندر لے آیا۔ اگر آپ نے مجھے باہر نہیں جانے دیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، پھر کبھی نہیں مانوں گی۔ شنایا نے انگلی اٹھا کر دھمکی دینا ضروری سمجھا، جس پر بالاج شاہ کے لبوں پر استحضائیہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ناراض ہوگی تو چلی جانا، میرے بھی دن اچھے سے گزر جائیں گے۔ بالاج نے اسے خود سے دور جاتے دیکھا، بازو سے پکڑ کر اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ لگتا ہے آج کا ڈنر بھی کمرے میں کرنا پڑے گا، بالاج اس پر اپنا ہنسار تنگ کرتے بولا تو شنایا اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، مجھ سے دور رہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی اب، اور نہ ہی آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی اب۔ شنایا کا لہجہ بھیگا تھا، وہ بے بس ہوئی تھی، اس کی گرفت میں مچلنے کے بجائے وہ اب ساکت ہو گئی تھی، پھر اندر ہی اندر آنسو بہانے لگی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا وہ سسک رہی تھی، اس کا بہت دل چاہ رہا تھا بارش میں بھیگنے کا، مگر اتنی سردی میں اگر وہ بھیگ جاتی تو ضرور پورا ہفتہ بیمار رہتی، تبھی وہ اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور ہر ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، چاہے میں شروع میں بولوں یا آخر میں بولوں یا نہیں، آپ لائک ضرور کر دیجیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔